अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मंगल 11 फरवरी 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, टेली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कोशिश करता हूँ मसाला कम रखूँ, जज्बातीपन कम रखूँ, मालूमात, खबर, जानकारी और तज्जिया आप तक पहुँचाऊँ। मुल्क की सियासी सूरत हाल से जुड़ा इसी की ट्रेनिंग हमने ली है। मेरे साथ रहिएगा। आज का दिन बड़ा अहम है। आज का दिन इसलिए है कि इमरान खान साहब ने बड़ी अहम हिदायत उमर अयूब साहब को जारी की। आज का दिन इसलिए अहम है कि रात गए जो विल्सन, जो अमरीकी कांग्रेसमैन है, उन्होंने सदर ट्रंप और मार्को रूबियो के नाम खत लिखा है इमरान खान की रिहाई के लिए। उसका असर क्या होगा ये बात करूंगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से मिल रहा है, उसने अपोजिशन के लोगों से मिलना है, जुडिशल कमीशन से भी मिलना है, और जो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत और हुकूमत और मुक़्तदरा के साथ पसे पर्दा रवाबित हैं, उस पे जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि 2 साल और मांगे जा रहे हैं कि 2 साल ये निज़ाम चलने दें, फिर नया इलेक्शन करवाने को वो तैयार हैं, हम नहीं मान रहे। इस खबर में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये बयान करूंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि करप्शन पहले की निस्बत और बढ़ गई है 2024 में। ये जो नंबर हमारा आया CPI का, करप्शन इंडेक्स का, ये बड़ा अलार्मिंग है। कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया, वो बयान करता हूँ। और तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी, वो इस सिस्टम के हवाले से खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं, की वजह बनी। लेकिन इससे पहले कि ये मालूमात मैं आप तक पहुँचाऊँ इन मौज़ूआत के ऊपर, काशिफ अब्बासी साहब, ARY से उनका ताल्लुक, तवील अरसे से उनकी रफाकत है ARY के साथ। कई बार ऐसा हुआ कि छुट्टी पे वो चले जाते हैं, कभी अहले खाना के साथ, कभी इनफरादी हैसियत में, कभी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, कभी लंदन के मज़ाफ़ात में, कभी मैच देखने के लिए दुबई, और कभी लाहौर कराची की यात्रा शुरू कर देते हैं। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक उनसे भी, उनके अहले खाना से भी। मोहतरमा महर बुखारी हूँ या काशिफ अब्बासी, बड़े जीदार किस्म के लोग हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी वहाँ काम करते हैं ARY में। खाबर गुमन साहब बड़े अच्छे दोस्त हमारे, और भी कई लोग वहाँ काम करते हैं ARY में। तो जुमेरात को काशिफ अब्बासी साहब ने पतन जो एक इदारा है उसकी एक रिपोर्ट, 8 फरवरी के इलेक्शन जब 1 साल पूरा हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला दिया कि जो इंतखाबात में मामलात हुए, मुबैना धांधली के, हेर फेर के, 47-45 की, उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसका क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं ज़ुबैर अली ख़ान और एक दो और इस्लामाबाद के दोस्त हैं जिन्होंने ये खबर दी कि जी वो रिपोर्ट जिसमें धांधली खुलकर वाज़ेह हो रही थी, उस रिपोर्ट को चूंकि उन्होंने प्रोग्राम में बड़ा खुल के डिस्कस किया तो इसलिए उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। ये कुछ सहाफ़ी दोस्तों की खबर थी, उनकी राय थी। और उसका सबूत यह है कि कल जो काशिफ अब्बासी साहब ने मंडे का प्रोग्राम किया जुमेरात के बाद, वो उन्होंने नहीं किया, वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। उस प्रोग्राम को इशफाक सत्ती साहब ने होस्ट किया, जो कि ARY के न्यूज़ एंकर हैं और ARY के मॉर्निंग शो के होस्ट भी हैं। ये भी मेरे कोलीग रहे दुनिया TV में। तो इशफाक सत्ती साहब इस प्रोग्राम को होस्ट करते, काशिफ अब्बासी साहब नहीं थे। तो क्या काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर कर दिए गए हैं, छुट्टी पर हैं, या छुट्टी पर भेजे गए हैं? ये है वो सवाल जो आप सबके जहनों में। देखिए, ऐसा है कि जो पतन की रिपोर्ट उन्होंने नशर की, वो कोई नई शय तो है नहीं। उसका कई लोगों ने हवाला दिया, लेकिन जिस कदर खुलकर उन्होंने हवाला दिया उस तरह से किसी और ने उसको डिस्कशन में नहीं लाया। काशिफ अब्बासी साहब इससे पहले भी माजी करीब में अहले खाना के साथ बैरून मुल्क छुट्टियों पर जा चुके हैं, और ये पहला मौका नहीं है कि काशिफ अब्बासी साहब हूँ, हामिद मीर साहब हूँ, या कई और सहाफ़ी हूँ। बल्कि इमरान खान साहब के दौर में भी कई सहाफ़ी थे जो छुट्टियों पर चले जाते थे, जिनके प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिए जाते थे। उसकी वजूहात भी कई एक हैं, और इस दौर में भी, उससे पहले भी हमेशा हुआ है। तो ये मैंने काशिफ अब्बासी साहब का जो चैनल है ARY इस्लामाबाद, उनका जो ऑफिस है, वहाँ 2 इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों से बात की। उन्होंने मुझे कहा जी काशिफ अब्बासी साहब कोई हफ्ता 2 हफ्ता छुट्टियों पर गए हैं। और मैंने देखा कि जो हमारी भाभी हैं मोहतरमा महर बुखारी, वो तो दुनिया TV पे प्रोग्राम कर रही हैं, कल उनका प्रोग्राम ऑन एयर गया है, तो बच्चे इसका मतलब इधर ही हैं। मैंने चेक किया, मालूम हुआ इधर ही हैं। तो इसका मतलब है छुट्टियों पर वो बैरून मुल्क या दुबई या लंदन या किसी और जगह या नथिया गली तो नहीं गए, इधर ही हैं। तो दफ्तर उनका ये कहता है कि वो छुट्टियों पर है। सोशल मीडिया कहता है कि नहीं भाईजान, वो जो रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन के ऊपर जारी की या पढ़ी, उसकी पादाश में वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं।
اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ یا تو 1-2 دنوں کا ہے یا پھر یہ لمبا ہے، لیکن یہ جو بھی معاملہ ہے چھٹی کا، طبیعت ناسازی کا، یہ افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کاشف عباسی صاحب ہمیشہ ایک سلجھے ہوئے مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے خود چیزیں سوالیہ نشان کے اندر آتی ہیں، تو بہتر ہے سوالیہ نشان نہ اٹھنے دیا جائے تاکہ قیاس رائیاں جنم نہ لیں۔ تو میں نے تو بھائی ان کے ادارے کا جو موقف بیان کر دیا، کہا جا رہا ہے وہ چھٹی پر ہیں۔ باقی زبیر علی خان دیگر دوست جو خبریں دے رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور پوچھیں میرا تجزیہ کیا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس طرح سے نہ ہوں تو اچھا ہے، کیونکہ پھر سوالیہ نشان جب لگتا ہے تو افواہ بھی پھیلتی ہے اور قیاس رائیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم۔ طلعت حسین صاحب کی بات بھی سن لیں۔ طلعت صاحب نے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ٹویٹ کیے ہیں، میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ طلعت صاحب کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید بہت پی ٹی آئی کے مخالف ہیں اور پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے، لیکن طلعت صاحب نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بالخصوص پچھلے 2 سے 3 دنوں میں۔ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں اگر میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے اور گلیوں میں گیا ہوں، محلوں میں گیا ہوں، چوک چراہوں پہ گیا ہوں، ڈرائنگ روموں میں گیا ہوں، طلعت صاحب کہتے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ موجودہ سسٹم سے ایکیوٹ ہیٹ کرتے ہیں، بہت سخت نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت ناقابل تلافی ہے۔ یہاں نہیں وہ ان کی گفتگو بند ہوتی۔ میں نے پھر دیکھا کہ یہ کیا اچانک ان کا ٹویٹ ہے۔ طلعت صاحب تو اس سے پہلے کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ طلعت صاحب کہتے ہیں یہ جو جنگ جاری ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی، یہ اصل میں کلیش ہے 2 گریٹ انکمپیٹنسیز کا، جو کم انکمپیٹنٹ ہوگا وہ جیتے گا۔ یہی نہیں بلکہ طلعت صاحب نے ملک کی صورتحال پر ایک اور ٹویٹ کر رکھا ہے کہ ملک میں جو قانون دان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ججز بھی احتجاج کر رہے ہیں، جرنلسٹ جو ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ گئے ہیں، پی ٹی آئی دھمکیاں دے رہی ہے، دہشت گردی مزید پھیل رہی ہے، اور پارا چنار کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس سب میں کیا کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بہت خوش بخت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے؟ نہیں۔ یہی نہیں بلکہ طلعت صاحب نے ایک اور طویل ٹویٹ کیا ہوا جہاں پہ انہوں نے جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں طلعت حسین صاحب کی ایکس کی ٹائم لائن موجودہ سیٹ اپ، موجودہ سرکار اور اس کی پالیسیوں کی کھلی تنقید کا مظاہرہ کر رہی ہے، کھلی تنقید کا ثبوت دے رہی ہے۔ اس سے پہلے یہی طلعت حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ لکھے جو خط مجھے وہ تیری یاد میں، یعنی جب خان صاحب نے خط لکھا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور وہی طلعت حسین صاحب کی ٹائم لائن اب اس حکومت کو انکمپیٹنٹ، نالائق اور بتا رہی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ طلعت صاحب کی ٹائم لائن ہے۔ اب آ جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، اور جو چیف جسٹس سے IMF کا وفد ملا اور جو ولسن نے جو خط لکھا ہے امریکی صدر کو اور امریکی وزیر خارجہ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کل کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج ڈس اپوائنٹڈ تھی، وہ تھکے ہوئے، ہارے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آج فیصل چودھری نے بھی تصدیق کی، کئی اور لوگ بھی ان سے مل کے آئے۔ خان ایک ایتھلیٹ بندہ ہے، خان کو اگر پچھلا سال 1.5-2 نہیں تھکا سکا تو اب انہوں نے کیوں تھکنا ہے؟ خان کو اگر جیل نہیں تھکا سکی، کوئی ڈیل نہیں تھکا سکی تو اب انہوں نے کیوں تھکنا ہے؟ ہاں، یہ جو کہانی جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا وقت مانگا جا رہا ہے کہ 2 سال ہمیں گزارنے دیں، پھر نیا الیکشن کروا دیں گے اور ہمارے رابطے ہیں مقتدرہ سے، حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، میں اس خبر کی تائید نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو عمران خان صاحب مذاکرات ختم نہ کرتے، عمران خان صاحب یہ نہ کہتے تھے ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج کھل کے بات کرنا چاہوں گا، دو معاملات پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا۔ موجودہ نظام یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور احتجاج سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ موجودہ نظام یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کس قدر دباؤ آتا ہے، اور اس سب کے بیچ تیاری کی جا رہی تھی مذاکرات کے ڈھونگ کی، کہ اس سب کے بیچ ہم مذاکرات اگر جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ بتانے کو ہوگا دنیا بھر کے دباؤ کو کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو چونکہ جو بین الاقوامی دباؤ ہے یا وہاں سے اٹھتی جو آوازیں ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ ابھی تک اس طرح سے امپیکٹ نہیں آیا جو یہ گورنمنٹ اینٹیسپیٹ کر رہی تھی، اس لیے گورنمنٹ نے کوٹ پیکنگ کرنے کے بعد، سارا بندوبست مکمل کرنے کے بعد یہ اشارہ کروایا کہ ہم یہ کھڑے ہیں طاقت کے ساتھ، آپ کر لیں جتنی جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی کھل کے طاقت اور مقبولیت کا سامنا ہے، آمنا سامنا ہے، کھل کے۔ اب اس بیچ میں جو بھی کوئی کامن سینس مفاہمت کی کوششیں تھیں وہ فی الحال آپ سمجھیں ہالٹ ہو گئی ہیں، فی الحال۔ ہاں، یہ نئی بات ہے کہ
کہ جو ولسن جو پہلے ٹویٹ کرتے تھے کہ عمران کو فری کیا جائے، رہا کیا جائے، تقریر کی انہوں نے کانگریس میں، جو امریکی کانگریس مین ہے، انہوں نے خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی میں مانگ کرتا ہوں اور آپ سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں چائنا اور روس کے حوالے سے ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ یہ جو ولسن کے نام پر پی ٹی اے کے دوست خوش تو ہو سکتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی جو ولسن ہے جو اسرائیل کا بہت بڑا حامی اور اسرائیل کی کھل کے حمایت بھی کرتا ہے اور اسرائیلی بربریت کی حمایت بھی کرتا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ فی الحال جو آئی ایم ایف کا وفد ہے اس کو ہمارے چیف جسٹس وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم نے ججز کا تقرر کیسے کیا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، اور وہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پھر صحافیوں سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط ہمیں ملا ہے اور وہ خط میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے کہ یہ 184(3) کا معاملہ ہے، از خود نوٹس لینے کا معاملہ ہے، 349 صفحے کا خط۔ چیف جسٹس نے آئینی بینچ کو یہ خط بھیج کے، میں اگر یہ کہوں کہ ضائع کر دیا۔ اب آئینی بینچ کہاں سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خط ہے، یہ میرے کیسز ہیں، پبلک کریں، اوپن سماعت کریں، دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا خط کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا کرنا ہے، تو آئینی بینچ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی اور پی ٹی اے کی مرضی کے مطابق اس خط کے اوپر کمیشن بٹھائے گا، اس خط کے اوپر بینچ بنائے گا، اس خط کے اوپر پبلک ہیئرنگ ہوگی؟ مجھے اس سے مایوسی ہے۔ میرا خیال ہے یہ آئینی بینچ کے پاس جانے کے بعد خط کل کرنے کی کوشش ہے۔ ایک خط شہباز شریف صاحب کا بھی آیا ہے چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا جی میں نے اٹارنی جنرل کے ہاتھوں سلام بھیجا ہے اور میں چاہتا ہوں اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہمیں مختلف مشورے مفید جو ہیں وہ دیں۔ کرپشن انڈیکس پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے، جو کرپشن انڈیکس کا ڈیٹا جمع کرتی ہے، عالمی ادارہ، اس کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا دنیا میں۔ 2023 میں ہمارا نمبر 133واں تھا 180 ممالک میں، اب ہمارا نمبر اور بری طرح سے گرا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ یہ جو کرپشن انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، یہ ہوتا کیسے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی 8 مختلف ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں جہاں سے کرپشن انڈیکس بنایا جاتا ہے۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ خود لکھتی ہے کہ ہمارا 3 میجر سورس ہوتے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے، اور اس میں 13 مختلف سروے کیے جاتے ہیں، جس میں 2 امپورٹنٹ سرویز ہوتے ہیں، ایک ورلڈ بینک کا اور ایک ورلڈ اکنامک فورم کا۔ یہ لوگوں سے ان کی پرسیپشن پوچھتے ہیں حکومت کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، اور اس کے اوپر یہ ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ 2023 میں 29ویں نمبر پر تھا، 29ویں نمبر پر پوری دنیا میں کرپٹ ترین ممالک، 180 ممالک ہیں۔ پاکستان کے اوپر 2024 میں اس وقت مالی افریقہ کا ملک اور لائبیریا افریقہ کا ملک، جہاں پہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن جاتے ہیں۔ لائبیریا وہ ملک ہے جہاں پاک فوج جاتی ہے، یو این دستے جاتے ہیں ان کی امن و سیکیورٹی کو، امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے۔ لائبیریا میں جو کرپشن کی صورتحال ہے، پاکستان میں بھی تقریباً وہی صورتحال ہے۔ 27ویں نمبر پر ہیں دونوں ملک۔ یہ میرے ملک کے لیے پریشانی کا اور امبیرسنگ اور ایک انتہائی حد تک عزت کا معاملہ ہے۔ اور پھر نیچے کیمرون اور عراق ہیں۔ 2023 میں پاکستان میں کرپشن انڈیکس جو ہے 100 میں سے وہ 29ویں نمبر پر تھا پاکستان۔ 2022 میں 27ویں نمبر پر تھا، 2021 میں 28ویں نمبر پر تھا، 2020 میں 31ویں نمبر پر تھا، 2019 میں 32ویں نمبر پر تھا جب عمران خان صاحب تھے، 2018 میں 33ویں نمبر پر تھا، 2017 میں 23ویں نمبر پر تھا۔ یعنی اگر پاکستان میں کرپشن انڈیکس میں کچھ بہتری آئی تو وہ 2018، 19، 20 اور 21 میں آئی، اور یہ 3 سال ہوئے جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، کرپشن انڈیکس بہتر ہوا تھا۔ پہلی دفعہ 30+ ہوا تھا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ 27 سے نیچے تھا۔ اب ہم دوبارہ 27 پہ ہیں۔ 100 نمبر ہوتے ہیں، اس میں ہم 27ویں نمبر پر ہیں۔ خان کے دور میں یہ ہم 33، 32 اور بالترتیب 31ویں نمبر پر آئے تھے۔ ہمایوں دلاور صاحب ایک جج تھے نا جنہوں نے خان صاحب کو سزا دی تھی، وہ گریڈ 20 میں تھے، وہ گریڈ 21 میں چلے گئے ماشاءاللہ۔ یہ خبر ایک اور ہے جو میں نے آپ کو دینی تھی۔ اس کے علاوہ عمر ایوب کو خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس کو آپ وہ ڈوزیر پیش کریں جو سپریم کورٹ کے نام انہوں نے لکھا ہوا ہے، جس میں کہانی ساری 26ویں ترمیم اور دیگر کی بیان کر رکھی ہے۔ جانے سے پہلے میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ہیں، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پبلک سروس کمیشن کا ایک کیس تھا وہ دیکھ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا ریمارکس دیتے ہوئے کہ 24-25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم ہیں، جوڈیشری پلر آف سٹیٹ ہے، پلر آف سٹیٹ تو سب ہوا میں ہے،
پھر بھی مایوس نہیں ہیں، اور انہوں نے ملک کے حوالے سے کہا کہ عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں، سب کچھ گر گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے پاکستان میں عدلیہ، پارلیمان اور ایگزیکٹو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کولیپس کر گئے ہیں، ختم ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر سردار ایاز صادق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اٹیک کیا گیا پارلیمان کے اوپر، اور ان جج صاحب کو بتائیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بیان غلط ہے، یہ بیان درست نہیں ہے، یہ پارلیمان کے اوپر حملے کے مترادف ہے۔ یہ ہے کہانی آج کے پاکستان کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آل از ناٹ ویل، آل از ناٹ ویل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔